कुछ वाक़यात इस वक्त तक पुरइस्रार रहते हैं जब तक उनकी हकीकत का ना पता चल जाए। ऐसा ही अली नगर के रिहायशी आकिब का मामला था। वो अक्सर इस छोटे से गांव के इस मुख्तसर से कब्रिस्तान में एक दूसरे के पास बनी छोटी छोटी 3 कब्रों के सामने खड़ा दिखाई देता था। उसने मामूली से कपड़े और जूते पहन रखे होते थे। कोई 60-70 के दरमियान उम्र, सूखे हुए चेहरे के तीखे नकूश बताते थे कि उसके जवानी में वो ज़रूर खूबसूरत आदमी रहा होगा। वो गांव में किसी के घर ना ठहरता, ना किसी से मिलता जुलता। वो बड़ी सड़क पर लारी से उतरता और गांव पहुंचकर सीधा कब्रिस्तान चला जाता और उन 3 कब्रों के पास खड़े होकर उन पर नज़र जुमाए तमाम दिन गुजार देता। लोग उसे रोते हुए भी देखते। उसे ना खाने की परवाह थी, ना पीने की, गर्मियाँ होती या सर्दियाँ। वो हर दूसरे तीसरे दिन गांव पहुंचता और कब्रिस्तान में इन नन्ही मुन्नी कब्रों के करीब तमाम दिन गुजार देता। फिर शाम होते ही वहां से निकलकर सड़क पर पहुंचकर किसी गुजरती लारी में बैठकर वहां से चला जाता। वो कौन था, कहां से आता, वो क्यों वहां आया करता था, ये कोई ना जानता था। चाचा शरीफ साहब की उस गांव में कुछ ज़मीनें थीं। वो वाले साहब की पुप्पू जात भाई थे जिनका खानदान बरसों से उस गाँव में रहता चला आ रहा था। वो खासे खुशहाल ज़मींदार थे। आला तालीम के बावजूद उन्होंने अपने लिए ज़मींदारी ही पसंद की थी और गाँव में ही रहते थे। उनके बच्चे अलबत्ता लाहौर की आला दरसगाह में तालीम पा रहे थे। इदम चची एक खालस देहाती खातून थी, कम तालीम याफ्ता होने के बावजूद बेहद खुश इखलाक और मेहरबान, जो हमारे आने पर बेहद खुश होती थी। भरपूर मेहमान नवाजी करती, हमारा बेहद ख्याल रखती। बचपन के दिनों में हमें चचा जान की हवेली के अंदर ही खेल कूद और दूसरी दिलचस्पियों में मगन रहते थे। फिर जब उम्र बढ़ने के साथ हमें हवेली के बाहर घूमने फिरने और सैर करने का मौका मिलने लगा तो हमें पहली मर्तबा गांव के उस मुख्तसर मगर साफ सुथरे कब्रिस्तान में गए। वो बाबा उन 3 छोटी छोटी कब्रों पर नज़र गाड़े खड़ा दिखाई दिया था। हमें यह नज़ारा अजीब सा ही लगा था। वह बाबा दुनिया से बिल्कुल बेनियाज मालूम होता था। हमारे साथ आने वाले हवेली के मुलाजिम ने बताया था कि वो बाबा कई बरसों से ऐसा ही करता चला आ रहा था। गाँव के लोग शायद तवील अरसे से उसे इस तरह कब्रिस्तान में देखने के आदी चले आ रहे थे, इसलिए वो इसमें कोई दिलचस्पी ना लेते थे, ना तजस्सुस महसूस करते थे। चचा जान भी उसके जिक्र में कोई दिलचस्पी ना लेते थे। साल गुजरते गए। जब हम भी गांव चचा जान के पास जाते, यही नज़ारा देखने को मिलता कि वो बाबा उस कब्रिस्तान में उन नन्ही कब्रों पर नजरें जमाए खड़ा होता। गुजरते वक्त ने उस पर भी अपने असरात डालने शुरू कर दिए थे। उसके सर के बाल झड़ गए थे, दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी, जिस्म कमज़ोर हो चुका था, लेकिन अब भी वो इसी तरह इन नन्ही कब्रों पर नजरें जमाए खड़ा दिखाई देता था। फिर हालात ऐसे बन गए कि काफ़ी अरसा तक चचा जान की तरफ जाना ना हो सका। फिर जब उसका मौका मिला तो वहां पहुंचते ही सबसे पहले उस बूढ़े बाबे के बारे में चचा जान से उसके मुतल्लक दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि वो कई महीनों से कब्रिस्तान में दिखाई नहीं दे रहा। इधर उधर से पूछने पर मालूम हुआ था कि वो इंतकाल कर गया था, लेकिन वो उसके बारे में मजीद कुछ ना बता सकते थे सिवाय इसके कि वो इस गांव से काफ़ी दूर पर वाक़या एक गांव अली नगर का रिहायशी था। वो अकेला था, उसकी कोई बीवी बच्चे नहीं थे। जाने इन 3 नन्ही कब्रों से उसका क्या रिश्ता था जो वो मरते दम इन्हें देखने आता रहा। ये कुछ अजीब और पुरइस्रार सा मामला था, कोई राज जिस पर से पर्दा उठाने वाला इस गाँव में नहीं था। मुझे इस बारे में बेहद तजस्सुस था। मैंने गाँव के कई बुजुर्गों से उसके बारे में पूछा, लेकिन वो उसके बारे में कुछ ना बता सके। बिलाखिर इस राज से पर्दा उठ ही गया। उस वक्त मैं चाचा जान के पास चंद दिनों की छुट्टियां गुजारने पहुंचा हुआ था जब एक शाम उन्होंने मुझे अपने कमरे में मुलाकात के लिए बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने वहां उम्दा लिबास में मलबूस सफ़ेद रेश बुजुर्ग को भी मौजूद पाया। बुढ़ापे में वो बड़े चाको चौबंद और सेहतमंद दिखाई दे रहे थे। शायद वो फौजी ज़िंदगी गुजार चुके थे। मैंने उन्हें सलाम किया तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा, दुआ दी। फिर जब हम बैठ चुके तो चचा जान ने कहा, आदिल, तुम्हें उस कब्रिस्तान वाले बाबे के बारे में बड़ा तजस्सुस था ना? ये बाबा सगीर तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। बाबा सगीर ने मुस्कुराते हुए सर को हाँ में हिलाया। फिर उन्होंने उस पुरइस्रार बाबे की जो कहानी मुझे सुनाई वो कुछ इस तरह थी। वो बूढ़ा बापा अक्कब अली नगर नामी एक मुख्तसर से गांव का रिहायशी था। वहां उसकी काफ़ी ज़मीनें थी जो उसके बाप को फ़ौजी खिदमत के सिले में अंग्रेज़ हुकूमत से अता हुई थी। वो अपने माँ बाप की वाहिद औलाद था जिसकी बड़ी नाजो नखरे से परवरिश हुई। उसने स्कूल की तालीम भी हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद वो भी अपने बाप की तरह फ़ौज में भर्ती हो गया था और तरक्की करते करते हवलदार के ओहदे पर जा पहुंचा था। वो शक्ल सूरत का भी काफ़ी अच्छा था।
اس کی ماں اس کے برسر روزگار ہوتے ہی اس کے لیے رشتوں کی تلاش شروع کر چکی تھی۔ اسے بالآخر ایک لڑکی پسند آ ہی گئی۔ یہ ان کے دور دراز کی رہائشی چچا جان کی بیٹی تھی۔ یہ لوگ معمولی سے زمیندار تھے۔ ان کا خاندان مختصر سا ہی تھا، میاں بیوی، ایک بیٹی ایک بیٹا اور بس۔ بیٹی شگفتہ نہایت حسین و جمیل، خوش اخلاق اور ہنرمند تھی۔ اس نے تھوڑی بہت تعلیم حاصل بھی کر رکھی تھی۔ یہ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا اور موزوں تھا۔ چنانچہ اس کے طے ہونے کے کچھ عرصے بعد بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور شگفتہ فیروز پور سے رخصت ہو کر اپنے سسرال علی نگر چلی گئی۔ وہ مثالی بیوی اور بہو ثابت ہوئی، جس نے گھر کو اپنے حسن اخلاق اور خدمت گزاری سے واقعی جنت بنا دیا۔ اس کے ساس سسر اس سے بے حد خوش تھے۔ عاقب بھی اپنی خوش بختی پر نازاں تھا۔ شادی کے بعد اس کے دل میں اب شدت سے یہ خواہش کروٹیں لینے لگی تھی کہ وہ جلد بیٹوں کا باپ بن جائے، جن سے اس کی نسل چلے، جو اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ اس نے روز اول سے ہی اپنی بیوی سے اس خواہش کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس پر اس کی بیوی اس کو یہی کہتی کہ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا اس کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ بیٹی دے یا بیٹا۔ لیکن اس کی بیٹے کی خواہش اس جنونی حد کو پہنچی ہوئی تھی کہ وہ بیوی تو کیا اپنے ماں باپ کے سمجھانے پر بھی کان نہیں دھرتا تھا۔ پھر جب اس کی بیوی امید سے ہوئی تو اس کے بیٹے کی خواہش اور بھی جنونی ضرورت اختیار کر گئی۔ پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا، اس کی بیوی خاندانی رواج کے مطابق میکے جانے لگی تو اس نے اس سے صاف لفظوں میں کہا کہ بیٹا ہی ہونا چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو وہ ہرگز اس گھر میں قدم نہ رکھیں۔ اس کی بیوی، جو اب اس کی اس جنونی خواہش کے سامنے انتہائی پریشان اور خوف زدہ سی رہنے لگی تھی، میکے پہنچ کر جائے نماز پر بیٹھ گئی اور رو رو کر اللہ سے بیٹے کی بھیک مانگنے لگی۔ لڑکی کے ماں باپ بھی بے حد دکھی اور پریشان تھے۔ وہ زیارتوں پر دعائیں مانگنے کے لیے لگے، لیکن ہوا یہ کہ شگفتہ کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، نہایت ہی حسین، جسے دیکھتے ہی بے ساختہ اس پر پیار آ جاتا۔ عاقب کو جب اس کی خبر ملی تو اس کی مایوسی اور غضب کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے بیوی کو گالیاں دی، اللہ کرے منحوس مر ہی جائے جیسی ظالمانہ خواہش کا اظہار کرنا شروع کیا۔ اس کی زبان شاید کالی تھی۔ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ اس کی بیٹی کی موت کی خبر آ گئی۔ اس خبر پر اسے قدرے تا خوشی ہوئی، لیکن اس کے ماں باپ بے حد دکھ اور صدمہ پہنچا۔ وہ شگفتہ کے میکے پہنچے، انتہائی دکھ اور صدمے کا اظہار کیا کہ وہ ان کی پہلی پوتی تھی۔ انہوں نے بہو کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے تسلیاں دلاسے دیے اور اسے اپنے ساتھ علی نگر لے آئے۔ عاقب اس وقت اپنی ڈیوٹی پر گیا ہوا تھا۔ چند ماہ بعد جب وہ چھٹی پر گھر آیا تو اس نے شگفتہ کو لڑکی پیدا کرنے پر خوب لان تان کی، بے عزت کیا۔ اس پر خوشی کا اظہار کیا کہ اچھا ہوا وہ منحوس لڑکی مر گئی۔ اب ایک بار پھر عاقب نے بیوی سے بیٹا پیدا کرنے پر اصرار کرنا شروع کر دیا۔ بیچاری شگفتہ کی جان عجیب مصیبت میں پھنس گئی۔ وہ جب اپنے شوہر کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی کہ بیٹا پیدا کرنا اس کے بس کی بات نہیں، اللہ کی مرضی ہوا کرتی ہے کہ بیٹا دے یا بیٹی، وہ اسے بری طرح سے جھڑک دیتا اور کہتا اسے اب ہر صورت میں بیٹا ہی چاہیے۔ اس کے ماں باپ بھی اسے سمجھاتے رہتے کہ وہ ایسی باتیں نہ کیا کرے، جو اللہ کی مرضی رضا ہو اس پر شکر مند ہو کر رہے، مگر وہ ان کی بنا سنتا۔ یوں ہی شگفتہ ایک بار پھر امید سے ہو گئی۔ اب تو وہ شگفتہ کو یہ دھمکیاں بھی دینے لگا کہ اس مرتبہ بھی اگر اس نے بیٹی پیدا کی تو وہ اسے طلاق دے دے گا۔ شگفتہ نے اللہ کا دروازہ پکڑ لیا، دن رات رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے بیٹے کی بھیک مانگنے لگی، مگر ہوا یہ کہ اس کے ہاں اس مرتبہ بھی بیٹا پیدا ہو گئی۔ بیٹی پیدا ہو گئی۔ یہ بیٹی بھی روایت کے مطابق ننیال میں پیدا ہوئی۔ اسے بدقسمتی سے زیادہ دن زندہ رہنا نصیب نہ ہو سکا۔ اس کی موت کی خبر پر عاقب کے ماں باپ کو انتہائی دکھ اور صدمہ پہنچا، لیکن عاقب نے اس پر اطمینان کی سانس لی اور کہا کہ بہت اچھا ہوا کہ یہ منحوس بھی مر گئی۔ اس نے چونکہ ابھی تک بیٹے کی آس لگا بھی رکھی تھی، اس لیے اس نے شگفتہ کو طلاق نہ دی اور وہ سسرال واپس آ گئی، جہاں عاقب نے اسے پھر سے بیٹی پیدا کرنے پر بے حد سخت سست کہا، تانے دیے، اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اگلی دفعہ بھی اگر بیٹی پیدا ہوئی، خواہ وہ مر بھی گئی، تو وہ اسے ضرور طلاق دے دے گا۔ بیچاری شگفتہ کا یہ حال نہ جیے نہ مرے۔ ساس سسر اس کی ہمدرد تھے، بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں، اسے محبت رکھتے ہیں، لیکن اپنے بیٹے پر ان کا کوئی بس نہیں تھا۔ اس نے ان سے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ آئندہ بیٹی ہونے پر وہ شگفتہ کو ضرور طلاق دے دے گا۔ ماں باپ کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا۔
پھر جب شگفتہ تیسری مرتبہ امید سے ہوئی تو اس کا یہ حال تھا کہ اس کی جان گویا سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے دن رات جائے نماز پر اللہ کے حضور بیٹے کے لیے روتے گڑ گڑاتے گزرنے لگے تھے۔ عاقب اسے اچھی طرح سے ڈرانے دھمکانے کے بعد اپنی ملازمت پر جا چکا تھا۔ بوڑھے ساس سسر نے اپنی بہو سے بے پناہ ہمدردی اور محبت رکھتے تھے، لیکن اپنی بہو کی حالت پر بے حد دکھ محسوس ہوتا تھا۔ اپنے بیٹے کی ہر ڈرمی پر انہیں غصہ اور افسوس ہوتا تھا، مگر وہ بھی اپنی جگہ مجبور تھی۔ پھر بچے کی ولادت کا وقت قریب آتے ہی شگفتہ حسب روایت مکے چلی گئی۔ ادھر عاقب بھی اپنے بیٹے کی پیدائش کی امید میں چھٹی لے کر گھر آ گیا، لیکن ہوا یہ کہ شگفتہ کے ہاں اس مرتبہ بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ خبر سن کر عاقب نے خوب واویلا کیا، بار بار کہتا کہ یہ منحوس کب مرے گی۔ ماں باپ اور دوسرے لوگوں نے اسے سمجھانا، ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنی، مگر بے سود۔ اس نے اسی وقت شگفتہ بیچاری کو 3 طلاقیں لکھ بھیجی اور اپنی ملازمت پر چلا گیا۔ شگفتہ بیچاری پر جو قیامت ٹوٹنی تھی سو ٹوٹی، اس کے بوڑھے ماں باپ کی کمر بھی ٹوٹ گئی۔ ماں تو بستر سے لگ گئی، ادھر عاقب کی کالی زبان اس کی بیٹی کو بھی کھا گئی۔ وہ معصوم جان بھی اپنی پیدائش کے 2 ہفتوں بعد ہی قبر میں جا سوئی۔ شگفتہ کا بوڑھا باپ اس سانحے کے بعد اپنی پیاری بیوی، طلاق یافتہ بیٹی اور بیٹے کو لے کر وہ گاؤں چھوڑ کر جانے کہاں چلا گیا کہ اس کا پھر کبھی کوئی اتا پتہ معلوم نہ ہو سکا۔ ادھر کچھ عرصے بعد عاقب نے اپنی مرضی سے دوسری شادی رچا لی۔ اس کی یہ بیوی اس کی ایک دوست کے گاؤں کی رہنے والی اور اس کی رشتہ دار تھی، خاصی خوبصورت اور چلاک عورت، جس نے آتے ہی عاقب کے گھر پر قبضہ جما لیا۔ نیک فطرت شگفتہ کے برعکس اسے اپنے ساس سسر کی خدمت اور ان کا ادب احترام کرنے سے کوئی واسطہ نہ تھا، بلکہ وہ ان سے خاصی گستاخی اور بد لحاظی سے پیش آتی تھی اور ان کی ضروریات کا بالکل خیال نہیں رکھتی تھی۔ عاقب بیٹے کی اس میں اسے کچھ نہ کہتا تھا، عاقب بیٹے کی آس میں اسے کچھ نہ کہتا تھا، اپنے ماں باپ کی شکایتوں پر بھی کان نہ دھرتا تھا۔ پھر اس کی یہ بیوی امید سے ہو گئی۔ اس مرتبہ عاقب کی قسمت کھل گئی، اس نئی بیوی نے اس کے لیے بیٹا پیدا کر دیا۔ عاقب نے اس پر بے حد خوشیاں منائی۔ اب اس بیٹے کے بڑے ناز و نام سے پرورش کی جانے لگی۔ اس کے بوڑھے ماں باپ کو بھی پوتے کی پیدائش پر بے حد خوشی ہوئی، لیکن اب ان کی زندگی سے سکھ چین رخصت ہو چکا تھا۔ ان کی یہ بہو انہیں کچھ سمجھتی ہی نہ تھی۔ اب بیٹے کی پیدائش نے اسے مغرور اور متکبر ہی نہیں، انتہائی بد لحاظ اور گستاخ بھی بنا دیا تھا۔ عاقب تو ملازمت کے سلسلے میں گھر سے باہر ہوتا تھا اور تھوڑے ہی دنوں کے لیے گھر آتا تو تمام وقت بیوی اور بچے کی ناز برادریوں میں مصروف رہ کر دوبارہ واپس چلا جاتا۔ بوڑھے ماں باپ کا وہ رسمن مزاج پوچھا کرتا تھا۔ یوں ان کی زندگیاں بہو کی بدسلوکی کے ساتھ بیٹے کی بے اتائی کا دکھ بھی سہنے کے انتہائی کا دکھ بھی سہتے گزر رہی تھی۔ پھر 2 سال گزرنے کے بعد عاقب ایک اور بیٹے کا باپ بن گیا اور اس کے بعد 2 سال کے وقفوں سے اس کے 2 بیٹے اور آ گئے۔ یوں اکٹھے 4 بیٹوں کا باپ بن کر اسے مسرت تو ہوئی ہی تھی، اس میں بے پناہ غرور اور تکبر بھی پیدا ہو گیا۔ ان 4 بیٹوں سے اب اس کی نسل خوب چلنے والی تھی۔ یہ بیٹے اس کے دستے بازو اور بڑھاپے کا سہارا بننے والے تھے۔ وہ ان کی پرورش اور تعلیم و تربیت پر دل کھول کر پیسہ خرچ کرنے لگا۔ ان کے بڑے ہوتے ہوتے عاقب کی ماں باپ آگے پیچھے انتقال کر گئے۔ وہ خود بھی فوج سے پینشن لے کر گھر آ گیا اور زمینداری میں مصروف ہو گیا۔ اس کے لڑکے شہر میں رہ کر تعلیم پاتے رہے، شہر کے رنگ میں رنگتے رہے، رنگ ریلیاں جوانی گزارتے رہے۔ تعلیم سے زیادہ انہیں شراب و شباب سے دلچسپی ہونے لگی۔ مال و دولت کی فراوانی تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ طوائف بازاری کے ساتھ ہی انہیں جوا بازی کی لت بھی پڑ گئی۔ اس لت نے انہیں کئی مرتبہ پولیس کے ہاتھوں گرفتار کروایا، لیکن ہر بار وہ باپ کی دولت کے بل پر چھوٹتے رہے، جو اپنے بیٹوں کا یہ حال چال چلن دیکھ کر ہر دم دکھی اور پریشان رہتا تھا۔ اس کی بڑی منتوں مرادوں سے مانگے ہوئے بیٹے کسی طور پر بھی اس کی امیدوں پر پورے نہ اتر رہے تھے اور پرلے درجے کے بدمعاش ثابت ہو رہے تھے۔ معاشرے کے کارآمد فرد بننے کی بجائے اس کے منہ پر کالک ثابت ہو رہے تھے، اس کی عزت و وقار خاک میں ملا رہے تھے۔ اس نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن وہ بری طرح سے بگڑ چکے تھے۔ ان کی بگاڑ میں ان کی ماں کا بھی ہاتھ تھا۔ وقت گزرتا گیا، عاقب کے بیٹے اپنی روش پر گامزن رہے، ان کے بگاڑ میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ اب مجرم بن کر جیل بھی جانے لگے تھے۔ عاقب نے اب ان کی طرف سے مایوس ہو کر ان پر پیسہ خرچ کرنا اور ان کی ضمانتیں کرنا بند کر دی تھی۔ اس کی بیوی چاہتی تھی کہ ان کی شادیاں کر دی جائیں، شاید اس طرح وہ سنبھل جائیں۔
اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے، لیکن ان کی بری شہرت نے کہیں بھی اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ اس کے اپنے بہن بھائیوں تک نے اسے رشتے دینے سے انکار کر دیا۔ یوں وہ روتی پیٹتی قبر میں اتر گئی۔ اب عاقب زندگی کے دن پورے کرنے کے لیے تنہا رہ گیا۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ جن بیٹوں سے اس نے بڑھاپے کی لاٹھی سہارے اور دستے بازو بننے کی آس لگائی ہوئی تھی، وہ اس سے یکسر لا تعلقی اپنی ہی دنیا میں گم ہو چکے تھے۔ اسے اب احساس ہونے لگا تھا کہ اس نے اپنی بیٹیوں سے اظہار نفرت کر کے ان کی موت پر خوشیاں منا کر اور بیٹیاں پیدا کرتے چلے جانے کے جرم میں اپنی وفا شعار شریف النفس خدمت گزار بیوی شگفتہ کو طلاق دے کر اللہ کے غضب کو بھڑکایا تھا۔ اس نے بیٹیوں کے اس کی رحمت ہونے سے انکار کرتے ہوئے اللہ سے سرکشی اور نافرمانی کی حد کر دی تھی۔ یہ اس کی سزا مل رہی تھی جو اس کے بیٹے ایسے بد خصلت، سرکش اور نافرمان اور اس کے لیے عذاب اور مصیبت ثابت ہو رہے تھے۔ اگر اسے بیٹوں سے نفرت نہ ہوتی، وہ انہیں اللہ کی رحمت سمجھتا اور ان کی موت کی خواہش نہ کرتا، بیوی کو بیٹا پیدا نہ کرنے کے جرم میں طلاق نہ دیتا، تو اللہ ضرور اس پر اپنا کرم اور فضل کرتا۔ شگفتہ سے اس کے بیٹے بھی پیدا ہو جاتے جو نیک صالح اور سعادت مند ہوتے، جو اس کے لیے واقعی بڑھاپے کی لاٹھی سہارے اور دستے بازو ثابت ہوتے۔ مگر ہر دم ضمیر کی خلش اسے بے چین اور مضطرب رکھنے لگی۔ پچھتاوے اور ندامتیں اسے کسی پر سکون اور چین نہیں لینے دیتی تھی۔ یوں ہر دم کی بے چینی اور بے سکونی اس پر برا اثر ڈالنے لگی۔ بیٹیوں کی یاد اسے بے قرار اور مضطرب رکھنے لگی کہ اس دن رات انتہائی بے سکونی اور بے آرامی سے کٹنے لگی۔ پھر ایک دن وہ ایسا مغلوب ہوا کہ فیروز پور جا پہنچا۔ وہاں مختصر سے مگر ہرے بھرے قبرستان میں ایک دوسرے کے پہلو میں بنی ہوئی 3 ننھی قبروں کے قریب پہنچ کر وہ اپنے اوپر قابو نہ رکھ سکا اور ان سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کے بعد وہ ہر دوسرے تیسرے دن وہاں آنے لگا اور تمام دن ان ننھی قبروں کے پاس گزارنے لگا۔ کھانے پینے سے بے نیاز وہ تمام دن اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑا ان پر نظریں جمائے رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہتے دکھائی دیتے تھے۔ کبھی وہ ان قبروں کی مٹی ٹھیک کرتا، ان پر ہاتھ پھیرتا، منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا دکھائی دیتا۔ یہ نظارہ گاؤں والوں کے لیے نیا نہ رہا، اسے بڑی وچپی اور جس سے دیکھتے رہے۔ پھر رفتہ رفتہ ان کا یہ تجسس اور دلچسپی ختم ہو گئی۔ اسے بڑی دلچسپی اور تجسس سے دیکھتے رہے۔ پھر رفتہ رفتہ ان کا یہ تجسس اور دلچسپی ختم ہو گئی اور اس کی طرف سے بے نیاز ہو گئے۔ ادھر عاقب کے لڑکوں نے فریب سازی کر کے اس کی ساری زمینیں فروخت کر دی۔ ان سے حاصل شدہ رقم کی تقسیم پر ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے درمیان گولیاں چل گئیں، جس کے نتیجے میں 2 بھائی ہلاک ہو گئے، باقی 2 پولیس کے خوف سے فرار ہو گئے۔ سر توڑ کوششوں سے ایک بھائی کی لاش نہر کے کنارے ایک گڑے ہوئے درخت کی شاخوں میں اونجی ہوئی ملی۔ دوسرا بھائی ایک طوائف کے کوٹے سے گرفتار ہو کر جیل جا پہنچا۔ اب عاقب کے پاس گزارا کرنے کے لیے اپنی فوج کی ملازمت سے ملنے والی پینشن ہی رہ گئی تھی۔ اس نے اب گاؤں میں سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ زیادہ وقت وہ گھر پر ہی رہتا یا مسجد میں گزارتا۔ ہر نماز میں وہ اللہ کے حضور روتا گڑ گڑاتا اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور ہر دوسرے تیسرے دن فیروز پور جا کر ان ننھی قبروں کے قریب سارا دن گزارتا۔ مرتے دم اس کا یہی معمول رہا۔ وہ اب بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اب وہ انتقال کر گیا تھا۔ اسے اس کی وصیت کے مطابق اس کی بیٹیوں کی ان 3 قبروں کے قریب ہی دفن کیا گیا تھا۔ عاقب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی عبرت ناک سزا پر مجھے بہت ہی خوف اور ڈر محسوس ہوا۔ پھر میں اس کی قبر پر پہنچا، فاتحہ پڑھی، خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اس بندے کی مغفرت اور بخشش فرما اور اس پر رحم فرما۔